बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20वां पारा। 15 मिनट हमारा दर्स होता है, तो इसमें जो चंद एक अहम बातें हैं मैं वही अर्ज़ कर देता हूँ। ये इसके छठे रकू में है 20वें पारे के कि मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र करके मिस्र से मदियन की तरफ गए तो वहाँ जब पहुँचे तो देखा एक कुआं है और वहाँ दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। लोग पानी पिला रहे हैं कुएं के ऊपर अपनी बकरियों को, लेकिन इन दो लड़कियों ने अपनी बकरियों को संभाल कर एक तरफ हया के साथ यूँ समझें दबके खड़ी हुई हैं, बिल्कुल आराम से एक तरफ दबक कर खड़ी हुई हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मा खतबुकुमा, तुम क्यों ऐसे खड़ी हो? कहने लगी, ला नस्की हत्ता युस्दिर रिआ व अबूना शैखुन कबीर, हम उस तक पानी नहीं पिलाती जब तक ये सारे मर्द पानी पिलाकर एक तरफ ना हो जाएं, और हम पिलाने इसलिए आई हैं कि हमारे वालिद साहब बूढ़े आदमी हैं शुएब अलैहिस्सलाम, तो हम इसलिए ख़ुद आती हैं, अब्बा जी नहीं आ सकते। फ़सक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे बकरियां लेकर पानी पिला दिया। पानी पिलाकर फिर एक तरफ पीठ फेर कर चले गए, जाकर दरख्त के साए के नीचे बैठ गए। तो कहने लगे, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह तेरा बड़ा मोहताज हूँ, तेरी तरफ से हर खैर का मोहताज हूँ, परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ, कोई ठिकाना दे दे। फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, तो उन लड़कियों में से एक लड़की थोड़ी देर में फिर वापस आई, निहायत हया के साथ चलते हुए। कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, आपने जो पानी पिलाया है उसका बदला देना चाहते हैं। ये किस्से का जो टुकड़ा मैंने अर्ज़ किया है, इसमें हमारे लिए कुछ पैगामात हैं। एक बात तो ये है, मर्दों और औरतों का इख्तिलात अच्छा नहीं है। मर्द जब पानी पिला रहे हैं तो औरतें एक तरफ खड़ी हो गईं, यही शरीयत शुरू से चली आ रही है, मर्द औरत कहीं इकट्ठे ना हों। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वकाना सालिसुहुमा अश-शैतान, हरगिज़ कोई मर्द किसी औरत के साथ कहीं तन्हाई में न हो, वरना फिर तीसरा फ़ौरन शैतान आ दबकता है। तो एक तो मर्द औरत का अलग अलग होना, और दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन लड़कियों को पानी पिलाकर दे दिया, फिर उसके बाद उनसे कोई बात नहीं की, फिर उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, फिर पीठ फेर कर चले गए साए की तरफ, दरख्त की तरफ। इससे ये हमें दर्स मिला कि अगर कोई मजबूर आदमी कहीं फंसा खड़ा हो, आपने उसका कोई एहसान कर दिया उसके ऊपर, आप उससे एहसान का बदला ना चाहें, जज़ाकल्लाह कहलवाने के ज़रिए से भी। और ख़ास तौर पर औरतें हैं, कहीं रास्ते में, एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर, बस अड्डे पर कोई औरत बेचारी मजबूर हुई खड़ी, आपने सामान उसका उठवा दिया, कोई टिकट लेकर उसको दे दी कि मेरी बहन आप प्लान में ना लगें, बस अपना काम करके नेकी करके बिल्कुल अलग हो जाए उससे, ख़ास तौर पर औरत से। जैसे यहाँ सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, उनको पानी पिलाकर देने के बाद पीठ फेर ले, और फ़ौरन पीठ फेर कर रुख दूसरी तरफ करके वो दरख्त की तरफ चले गए। दो पैगाम मिले, एक ये कि आपने किसी औरत का कोई काम कहीं मजबूरी में फंसी औरत का कर दिया है तो उससे बिल्कुल रुख फेर लें, उससे कोई ताल्लुक़ ना रखें, हत्ता कि उसके करीब जाकर इसकी भी तमन्ना ना रखें कि शुक्रिया कह दें। दूसरा, नेकी कर दरिया में डाल का पैगाम हमें यहाँ से मिला। जब किसी के साथ भला कर लिया है, औरत है तो बतौर ख़ास, वरना किसी मर्द के साथ भी अगर एहसान किया है, फिर पीठ फेर कर दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। फिर उसको जतलाना नहीं चाहिए कि हमने तेरे साथ ये भले किए हैं, ताकि कल वो आपके पास आकर आपका शुक्रिया अदा करे, आपका एहसान मंद रहे। ये कैफियत आने ही नहीं देनी चाहिए। किसी गरीब की मदद कर दी, किसी की माली मदद कर दी, बस बिल्कुल ला ताल्लुक़ हो जाना चाहिए। एहसान करने के बाद फिर उससे कोई नफ़ा नहीं उठाना चाहिए। यह कुरान की तालीम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी तरफ से उतरने वाली खैर का मोहताज हूँ, यानी मैं परदेसी हूँ, मुझे ठिकाने की ज़रूरत है, तो मुझे तू अता फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, जलीलुल क़द्र नबी हैं, बड़े अम्बिया में से हैं, उलुल अज़्म अम्बिया जो हैं 5, उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम भी। तो इतने बड़े नबी होने के बाद अल्लाह के सामने कह रहे हैं, अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ।
تیری طرف سے اترنے والی رحمتوں کا گداگر ہوں، بھکاری ہوں، محتاج ہوں۔ اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر ہی پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے سامنے کمزوری بیان کرے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں تو قوی ہے، اللہ میں مغلوب ہوں تو غالب ہے، میں مرزوق ہوں تو رازق ہے، میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، اے اللہ میں ذلیل ہوں تو عزیز ہے۔ اللہ کے سامنے دعاؤں میں عاجزی پیش کرتا رہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ دوسرا، انہوں نے جب اللہ کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور اللہ سے کہا، پریشانی میں اللہ کو پکارا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں پردیسی ہوں، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، بھکاری ہوں، فقیر ہوں، تو میرے رب نے فوری نظام چلایا اور ان کے ٹھکانے کا انتظام کر دیا۔ کیسے وہ آگے آ رہا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ انسان ہر دکھ سکھ میں، ہر پریشانی تکلیف میں اللہ کے سامنے عاجزی کرے، محتاجی بیان کرے، اللہ کے آگے فقیر گداگر بن جائے۔ جب اللہ کے آگے انسان فقیر بن کر اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پھر اللہ کی طرف سے نظام یہ چلا کہ ادھر سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ٹھکانا چاہیے، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، میرا یہاں مدین میں کوئی واقف نہیں ہے۔ مصر سے اس لیے آ گئے تھے کہ وہاں فرعونی ان کو ڈھونڈ رہے تھے، تو وہاں سے اپنی جان بچا کر آئے تھے۔ تو جب اللہ کے سامنے یہ بات رکھی تو اللہ تعالیٰ نے نظام یہ چلایا کہ ان کے دل میں ڈال دیا، شعیب علیہ السلام کے دل میں، کہ جس آدمی نے میرے بچیوں کو یوں ہی پانی پلا کر دیا ہے، مجھے اس کو کوئی نہ کوئی بدلہ دینا چاہیے۔ تو انہیں اپنی لڑکی بھیج دی۔ لڑکی کیسے ہی؟ تمشی علی استحیاء، عربی الفاظ کے مطابق ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حیا ان کی سواری تھی اس بچی کی، اور وہ حیا کے اوپر سوار ہو کر آئی۔ حالانکہ حیا تو کوئی سواری نہیں ہوتی، لیکن عربی گرامر میں قرآن نے اس طریقے سے کلام پیش کیا ہے کہ وہ اس حیا کے اوپر سوار ہو کر آئی۔ آدمی جس سواری پر سوار ہوتا ہے وہ مکمل اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، مثلا اس کے اوپر اس کی دونوں ٹانگیں، اس کی لگام اس کے ہاتھوں میں، دونوں طرف سے پاؤں سے جکڑا ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے سواری کو موڑے، پوری طرح وہ اس پر غالب ہوتا ہے، اس سواری کا کوئی حصہ بھی اس سے باہر نہیں ہوتا، سارا اس کے نیچے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ حیا کو سواری بنائیں، پوری طرح حیا ان کے ماتحت ہو، حیا کا ایک حصہ بھی ان سے نکل کر کہیں اور نہ جا رہا ہو، پوری طرح حیا کے ساتھ چل رہی ہوں، حیا پورے کا پورا ان کے کنٹرول میں ہو، حیا کا ایک ذرہ بھی عورت سے باہر نہ نکلے۔ قرآن کی اس آیت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، لہذا عورت کو حیا سجتا ہے۔ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی طبیعت میں کسی درجے میں بھی حیا نہ ہو۔ تو ایک تو یہ بتایا کہ حیا عورت میں ہونا چاہیے۔ پھر لڑکیاں کہنے لگیں کہ آپ آئیں، ہمارے ابا آپ کو اس کا کچھ بدلہ، کچھ اجرہ دینا چاہتے ہیں۔ جب یہ چلے گیا ان کے پاس تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ اس کو ابا جی اپنا ملازم رکھ لیں، اپنے پاس ملازم رکھ لیں، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ان میں دو خوبیاں ہیں، ایک فرمایا قوت ہے، دوسرا فرمایا امانت داری ہے، لہذا آپ ملازم رکھ لیں۔ انہوں نے پھر ان کو 10 سال کے لیے رکھ لیا۔ آگے آپ بھی رفع ان اتممت 10 فمن عندک، انہوں نے کہا آپ 8 سال ہماری بکریاں چرائیں۔ پھر 10 سال کی بات طے ہوگی کہ 10 سال آپ ہماری بکریاں چرائیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بکریاں چرانے سے انسان میں مسکنت آتی ہے، تحمل آتا ہے۔ تو یہاں یہ پیغام ملا کہ جس کو آپ ملازم رکھنا چاہتے ہیں، قرآن نے ہمیں پیغام دیا، جس کو آپ ملازم رکھنا چاہتے ہیں اس میں 2 باتیں دیکھیں تو آپ کا وہ ملازم بہت مناسب ملازم ہے۔ نمبر 1 القوی، نمبر 2 الامین۔ القوی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قوت و صلاحیت و اہلیت ہو، ذہنی صلاحیت ہو، جسمانی صلاحیت ہو، یعنی جو کام آپ اس کے سپرد کر رہے ہیں اس میں اس کی صلاحیت ہو، اس کی اہلیت ہو۔ آپ اس بنیاد پر کسی کو سلیکٹ کریں کہ یہ بندہ میرے اس کام کے لیے اہل بھی ہے کہ نہیں ہے، موجودہ مطلوبہ صلاحیت اور اہلیت کا حامل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بات۔ اگر یہ بات مل جائے تو پھر دوسری بات بھی دیکھیں، الامین، امانت دار ہو، خائن نہ ہو، وہ گڑبڑ کرنے والا آدمی نہ ہو، کرپٹ نہ ہو اور بددیانت نہ ہو، اپنے مالک کے ساتھ خیانت سے کام لینے والا نہ ہو۔ اگر کسی ملازم میں یہ 2 باتیں مل جائیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ بہترین ملازم ہے، ان خیر من استاجرتا،
وہ بہترین ملازم ہے اگر ملازم میں دو باتیں مل گئیں۔ تو یہ تمام مالکوں کو پیغام دیے کہ کوئی آدمی کسی بھی ادارے میں کوئی ملازم رکھنا چاہتا ہے تو ان دو باتوں کا خیال رکھے، اس کا ادارہ بہت اعلیٰ درجے پہ چلے گا اگر کسی آدمی میں یہ دو باتیں مل جائیں۔ ہمارے ہاں سفارشیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، باتیں سائڈ پہ رہ جاتی ہیں، لیکن پرائیویٹ اداروں میں تو چل سکتا ہے، پرائیویٹ اداروں میں تو سفارشیں بہت کم چلتی ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہمیشہ اپنے ملازم میں دیکھنی چاہیے، جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کام کی صلاحیت ہو، بھلا اس کی کوئی سفارش نہ ہو۔ دوسرا، وہ آدمی امانت دار ہو، گڑبڑ کرنے والا آدمی نہ ہو۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام دعوت کے لیے جانے لگے فرعون کے پاس تو کہنے لگے اے اللہ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میرا بھائی ہارون وہ فصیح اور لسان آدمی ہے، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ یہ پیغام دیا کہ دعوت دینے کے لیے اس آدمی کو متکلم بنانا چاہیے کہ جس آدمی میں فصاحت ہو، بلاغت ہو، بات اچھی کر لیتا ہو۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ بس اعمال پورے ہونے چاہیے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا کہتے ہیں بس یہ اعمال ہوں، اصل عمل ہوتا ہے اور عمل کر کے اللہ سے مانگ کے کھڑے ہو جائیں، یہ آدھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نری فصاحت، لسانیت کوئی چیز نہیں، فصاحت ہے، زبان اچھی ہے، الفاظ اچھے بول لیتا ہے، ذخیرہ الفاظ اچھا ہے، سلاست کلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ سے تعلق نہیں ہے، اعمال والا نہیں ہے تو کسی کھاتے کا نہیں۔ لیکن یہ بھی نامکمل ہے کہ اعمال کرتا ہے لیکن کلام میں فصاحت نہیں ہے، سلاست نہیں ہے، گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا، موقع کی بات کرنا نہیں آتی، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ تو متکلم اس کو بنایا جائے جو بات بڑے اچھے انداز سے رکھتا ہو، فصیح اور لسان آدمی ہو، فصیح بلیغ آدمی ہو اخی ہارون هو افصح منی لسانا، اے اللہ اس کی زبان میں فصاحت زیادہ ہے مجھ سے، آپ اس کو میرے ساتھ بھیجیں۔ تو اس چیز نے یہ پیغام دیا کہ جب کہیں دعوت دینے کے لیے کسی کو بھیجنا ہو، کہیں کسی کا بیان کرانا ہو، کسی کی بات کرانی ہو تو دو باتیں دیکھی جائیں، ایک اس میں تقویٰ ہو، نیک صالح اعمال والا آدمی ہو، دوسرا زبان کے الفاظ، سلاست کلام، ذخیرہ کلام اور قادر الکلام ہو آدمی۔ ایسے آدمی کو گفتگو کے لیے خاص جگہ پہ گفتگو کرنی ہے، ورنہ عمومی دعوت میں تو ہر جگہ چل جاتا ہے۔ وہاں چونکہ فرعون کو دعوت دینی تھی تو بڑی جگہ پہ دعوت دینی تھی، تو بڑی جگہ پہ دعوت دینی ہو تو ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو بات اچھی کر لیتا ہو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے۔ کتنے آدمی بیٹھے ہمارے ہاں؟ کوئی اندازہ ہے جی کسی کو؟ 10-11 آدمی، ماشاءاللہ۔ اس دفعہ تھوڑے ہیں، کوئی کرونا کی وجہ سے اثر ہوا ہے۔ چلیں انشاءاللہ 10-11 آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ہماری طرف سے کفایہ ہیں یہ۔ اگر یہ بھی نہ بیٹھتے تو پھر بستی والے پکڑے کھڑے ہوتے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اعتکاف سے متعلقہ مسئلے انشاءاللہ چلتے رہیں گے، جو چند 2-4 دن باقی ہیں ہمارے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد کی حدود سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلا اور بنیادی مسئلہ اور پہلے دن بتانے کا مسئلہ ہے۔ ہماری جو مسجد کی حدود ہیں یہ ہیں، یہ جہاں پہ یہ لگا ہوا ہے گرل، یہ نا یہاں ختم ہو جاتی ہے، یہ جو گرل جہاں لگی ہے نا سٹیل کی، اس سے پرلی طرف آپ جائیں گے تو یہ آپ کا مسجد ختم ہو چکی ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر دونوں پاؤں وضو خانے پر چلے گئے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ دونوں پاؤں مسجد کے اندر ہوں، آپ کے ہاتھ پرلی طرف اگر جا سکتے ہوں تو اس کی گنجائش ہے، اور ادھر سے یہ گرل ہے، اس گرل سے باہر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک تو حدود کا خیال رکھیں، دوسرا جو لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مسجد کی انتظامیہ سے اس کی حدود پوچھ لیں، حدود سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور جو عورتیں ہیں انہوں نے جو اپنے لیے کمرہ متعین کر لیا ہے، جو لکیر لگا لی ہے کہ اس جگہ میں اعتکاف بیٹھوں گی، وہ اس کی حدود سے اگر باہر نکلے گی تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جن چیزوں کے لیے اعتکاف کے اندر نکلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ ٹھیک ہے، بیت الخلاء جا سکتے ہیں اور وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے گئے ہیں یا عورت گئی ہے تو وہ وضو کے ساتھ مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتی ہے، ہاتھ دھونے کے لیے صابن کا استعمال بھی کر سکتی ہے، وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنے کے لیے تولیہ کا استعمال بھی کر سکتی ہے، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کی گنجائش ہے وہ تو ہے، جن چیزوں کی گنجائش نہیں ہے اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینے والوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، مسئلہ پوچھتے بھی شرماتے ہیں، تو ہم بتاتے ہوئے تو نہیں شرماتے بھائی۔ سگریٹ پینے والوں کا یہ حال ہے، ایک تو ہماری مسجد میں جگہ تھوڑی ہے،
جن مسجدوں میں مسجد اور بیت الخلاء میں ذرا فاصلہ ہے، وہ مسجد سے نکل، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا سگریٹ پیا کریں، یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اعتکاف توڑ دینا ہے کہ یار ہم سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، ان کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے پی لیا کریں، اعتکاف نہ توڑیں۔ تو وہ جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں اپنے کش شروع کر دیں، راستے میں رکے نہ، اگر بیت الخلاء دور ہے تو پیتے جائیں، اگر وہاں اتفاق سے بیت الخلاء بند ہیں یعنی مصروف ہیں، جب تک انتظار میں کھڑے ہیں پیتے رہیں۔ یعنی خاص سگریٹ کے لیے ٹھہر جانا، کھڑے ہو کر پینا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ جا رہے ہیں پیتے جائیں، آ رہے ہیں پیتے ہیں، اور بیت الخلاء کے دوران بھی کوئی پی لے تو بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی اسپیشل اس کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب